बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी राय विद अब्दुल सलाम आपके साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, सहाफ़त से काफ़ी गहरा इनका वास्ता भी है और राब्ता भी रहता है लोगों के साथ। निसार अली खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं चर्च न्यूज़ नेटवर्क के। बहुत बहुत शुक्रिया निसार अली खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज आपको टाइम इसलिए हमने आपसे लिया है कि जो हजरों और अटक और उसके गिरदनवा के जो गांव देहात हैं उनके अंदर जो कोरोना वायरस के बाद की जो सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के बाद, और जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं या जिनके कारोबार इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, उनके बारे में क्या इस वक्त जो सियासी पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पर कोई तब्दीली वाले जो लोग हैं वो भी, और जो इसके साथ साथ वहाँ से मुंतखब होने वाले एमएनए या एमपी हजरात हैं या किसी पार्टी के जो सरकर्दा लीडर्स हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। इसलिए ज़रा एक ओवरऑल पहले तो सिचुएशन बताइएगा, लोगों का रिस्पांस क्या है, उसके बाद फिर हम बाकी सियासी क़यादत इस हवाले से क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, फिर एक एक करके मैं आपसे सवालात पूछूंगा। तो ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जो टोटल इस वक्त आबादी है इस पूरे छह इलाके की, खासतौर पर जहां पर आप रह रहे हैं, उन वहां पे लोगों का इस के बारे में क्या रिस्पांस है जो गवर्नमेंट इकदाम ले रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अर्ज ये करता चलूं कि जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पर छत में हमने देखा है कि कोई सीरियस नजर नहीं आ रहा है इस हवाले से। हर किसी ने जिस तरह कोई ईद के मौके पर हला गुला होता है, छुट्टियां मिल गई है तो बाहर जाके एंजॉय करें, एंजॉय किया जा रहा है। इंतजामिया की तरफ से कोई जो बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर सख्ती होनी चाहिए थी वो सख्ती नहीं है। और आज मेरी एक हुकूमती एहलकार से बात हुई है, मैंने कहा हुकूमत की तरफ से आपको इजाजत नहीं है सख्ती करने की, या आप खुद सख्ती नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया कि पहले तो हमें यही एक बात है जी कि आप इसको थोड़ा इजी लें, लेकिन आज थोड़ा हमें सख्ती के अहकाम मिलना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से हमने भी अपने तौर पर अवेयरनेस एक मुहिम शुरू की चर्च न्यूज़ नेटवर्क की तवज्जुह से, और आपने शायद हमारी वीडियोस देखी भी हो जी जी। तो कि हम हर ग्राउंड में मुख्तलिफ देहातों में जा जाकर बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को ये अवेयर कर रहे हैं, ये शऊर दे रहे हैं जी कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने जो ऐलानात किए हैं या जो आपकी हिफाजत के लिए इकदाम किए हैं उसमें आप सबकी बेहतरी है। आप घर में महदूद होंगे तो महफूज होंगे। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी उजागर किया इस सिलसिले को। लेकिन देखा गया जी कि ओवरऑल मैं आपको एक और बात बड़े अफसोस से बताता चलूं कि कोरोना वायरस के साथ साथ हमें यहाँ पर जहालत का भी सामना है। बिल्कुल। आज हम लोगों को यही बता रहे हैं कि जब बरतानिया, इटली और यूरोपीय ममालिक और अमेरिका जैसे ममालिक इस कोरोना वायरस से नहीं निपट रहे, वो परेशान है, तो हम किस खेत की मूली है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए संजीदा हो और इसको जिस तरह सीरियस है, जिस तरह के हुक्मरान कह रहे हैं और उलमा कराम कह रहे हैं, अपने घरों में बैठे मुसाफा से गुरेज करें और मेल मिलाप से, ये जो सोशल एक्टिविटीज हैं इनसे इज्तनाब करें। अच्छा, लोगों को समझ आ जाए। जी निसार साहब, ये इसके साथ साथ जरा ये भी थोड़ा बताइएगा, ये अवेयरनेस तो ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ हमारा जो इस वक्त मुकाबला है खास तौर पर पाकिस्तान में, वो सिर्फ बीमारी से या इस वबा से नहीं है, जहालत से भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमने काउंटर करना है। लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त आपके इर्द गिर्द के देहात हैं या जहां पे आप रह रहे हैं, हजरो शहर और अटक शहर, इसके अंदर इस वक्त तक क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के मरीजों की, और कोई डेथ वगैरह हुई है या कितने लोगों में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फिगर आया है कि कितने लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं? जी, जिला अटक में जो हुकूमत की तरफ से, जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से फिगर सामने आए थे वो 20 थे, 20 की तादाद थी, जिसमें से 12 के जो रिजल्ट थे वो नेगेटिव आए, एक का रिजल्ट पॉजिटिव आया और 6 को उन्होंने अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई। अभी तक वो उन्होंने उनको अपने अस्पतालों में रखा हुआ है, जेर इलाज है वो। और इसके अलावा एक और मरीज है वो जो गुज़िश्ता दिनों गया हुआ था वहां पर तबलीगी जमात के साथ, अदरजई गांव है तहसील हजरों का, जी जी, इज्जत खान नाम है, वो उनको उनके अपने घर में जो है क्वारंटाइन कर लिया है। और इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव आया है वो सऊदी अरब से,
آنے والا ایک 38 سالہ نوجوان تھا راشد والد محمد نواز. جی جی. اس کی رپورٹس بھی تاحال نہیں آ سکی. وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہزروں میں ایڈمٹ ہے اس وقت, اور وہ منتظر ہے کہ اس کی کب تک رپورٹس آ جائیں اور ان کے گھر والوں کو تھوڑا حوصلہ ملے. اور بتاتا چلو کہ اس حوالے سے جن کو مشتبہ قرار دیا گیا تھا ان کے گھروں کے باہر اور ان کے جو حکومتی عملہ تھا, حکومتی اسٹاف تھا, جیسے پولیس, ڈاکٹرز یا اور ان کی حفاظت کرنے والے عملہ تک لوگ وہاں نہ جا سکیں, وہ بھی تعینات کر دیے گئے تھے. اچھا نثار خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے پچھلے 2 دن پہلے پی ٹی آئی اٹک کے جو اسپوکس پرسن ہیں عمران خان صاحب, ان سے بات کی تو انہوں نے تو تقریباً سب اچھا کی نوید ہی ہمیں سنائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اقدامات جو ہیں وہاں کے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے قاضی اکبر صاحب وہ بھی لے رہے ہیں, اور پورے کانٹیکٹ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی, اور بہت زیادہ وہ کام بھی ہلکے میں کر رہے ہیں. لیکن آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ نے اقدامات لیے ہیں آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں ایز اے انڈیپینڈنٹ رپورٹر کے طور پر؟ جی, جیسے کہ آپ نے فوکل پرسن کا ذکر کیا, وہ پی ٹی آئی ضلع اٹک کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, ظاہر حکومتی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں جی. تو انہوں نے سب اچھا کی رپورٹ ہی دینا تھی, لیکن سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے. اچھا, اس وقت میں بتاتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے خاص انتظامات نہیں ہیں. آٹے کی قلت پیدا ہو رہی ہے, آٹے کا بحران سامنے آ رہا ہے, اور دیکھا گیا ہے کہ کچھ دکاندار جو ہیں وہ اشیاء کو درست وہ مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں. ٹھیک. کوئی اس حوالے سے حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی باقاعدہ طور پر, اور اپوزیشن جماعتوں نے اب اس پر واویلا بھی شروع کر دیا ہے کہ آٹا نہیں مل رہا. کچھ امدادی ٹیمیں ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے آٹا جو اپنے راشن پیکٹ بنا رہے تھے ان میں ان کی آٹے کی کمی ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے جی کہ ہمیں حکومت کی طرف سے آٹا نہیں مل رہا, اور ملز مالکان نے بھی انکار کر دیا ہے جی کہ ہم صرف حکومت کو آٹا دینے کے پابند ہیں, یا کوئی تھیلا اگر دینے جائے گا ایک شخص کو ایک تھیلا فراہم کیا جائے گا. تو اس حوالے سے کوئی خاص نہیں ہے جی. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ برائے نام یہ نام کچھ لاک ڈاؤن ہے, اس میں کوئی سیریس نظر نہیں آ رہا. ہاں, دیکھا گیا ہے کہ جب ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں پر دورے میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, جیسے کہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہم نے دکھایا, اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہماری کہ ڈپٹی کمشنر صاحب سنجیدہ ہو گئے ہیں جی, اور ڈنڈا لے کر خود سڑکوں پر نکل گئے ہیں. لیکن وہ دیکھا گیا جی کہ وہ اسی وقت تک کا تھا جب تک وہ سڑکوں پہ تھے, جب تک وہ بازار میں تھے, تو تھوڑا سا لوگوں میں خوف آ گیا تھا جی کہ ابھی ہم نے گھروں میں رہنا ہے. لیکن اس کے بعد انتظامیہ کی حکومت کی طرف سے کوئی سختی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے آثار ہیں اور اثرات ہیں اس میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کو مجبوری میں کرفیو نافذ کرنا پڑ جائے گا. اچھا نثار خان صاحب, یہ تو آپ نے حکومتی پارٹی کی جو اقدامات تھے یا جو انہوں نے کرنا ہے اور اس کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے اس کی تفصیل آپ نے بتائی. وہاں پر باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, نواز شریف کی مسلم لیگ نون, اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جے یو آئی فے کے چنگیز خان صاحب بھی وہاں پر ہیں, اور جہانگیر خانزادہ صاحب مسلم لیگ نون ہے, اور پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ بتائیے گا کون وہاں پر اس وقت لیڈ کر رہا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی تھوڑی سی وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کی خدمت کے لیے یا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی, جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس سے دوسرے روز محترمہ ایمان طاہر صاحبہ نے ایک اپنی پوسٹ لگا اپنی فیس بک پہ, اور اس پہ ایک نمبر دیا کہ اس موقع پر جو مزدور ہیں, جو غریب طبقہ ہے, ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی. سب سے پہلے محترمہ ایمان طاہر صاحبہ میجر طاہر صاحبی کی صاحبزادی ہیں, جو کہ موجودہ ایم این اے یہاں پر ہلکا MA 55 کے, اور وہ حکمران جماعت سے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ حکمران جماعت نے ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے, اور یہ لمبی سٹوری ہے. جی جی. اگر تو میجر طاہر صادق اس وقت عملی طور پر میدان میں ہوتے ہیں, ان کے پاس پاور ہوتی, تو یقینی طور پر یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوتا. اس کے بعد جو اشتہارات دیے گئے وہ قاضی احمد اکبر صاحب کی طرف سے دیا گیا جی کہ ہم اس حوالے سے کریں گے. 3 نمبرز انہوں نے دیے. پھر ملک امین اسلم صاحب کی طرف سے بھی پوسٹ آئی.
بڑی اچھی ان کی طرف سے تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ اٹک اور چھٹ کے جو بھی لسٹ بنائی جائے گی، انہوں نے بھی اپنے 3 نمبرز دیے، اور نمبرز دینے کے بعد ایک اور صاحب استطاعت بھی سامنے آئے، چھت تاجر ویلفیئر جو کہ ابھی سوشل ویلفیئر سوسائٹی چھت میں تبدیل ہو گئی ہے، ان کا بھی بڑا اچھا کام تھا۔ مختار خان ہے، انہوں نے بڑا اچھا یہ اس حوالے سے اقدامات کیے، اور ایک ہمارے یہاں چھت میں اجالا ویلفیئر سوسائٹی ہے جی، یہ تو ہمیشہ ہر موقع پر حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتی ہے، جب بھی کوئی ملک میں قدرتی آفات آئے، کچھ بھی ہو جائے، جی جی، یہ سرگرمی عمل ہو جاتی ہے۔ ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی ہے، اسی طرح مختلف یہاں پر سوسائٹی جتنی بھی ہے چھت بھی، انہوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ جہانگیر خانزادہ صاحب نے آج سے ہی راشن دینا شروع کیا، آج ان کا پہلا دن تھا، انہوں نے کوئی کسی سے نمبر نہیں مانگا، کوئی اپنے کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھی کہ جو ان کی پارٹی کے جو منتخب ماضی میں منتخب کونسلرز رہے ہیں، چیئرمین رہے، ناظم رہے، وہ ان کی وساطت سے ہر محلے، ہر وارڈ میں، ہر یونین کونسل میں 60 سے 100 کے پیکٹس بھیجیں گے، فوڈ پیکٹ جو ہوں گے وہ بھیجیں گے، اور وہ ایک لسٹ بنا کر وہ ان میں تقسیم کر دیں گے۔ اچھا، یہ آپ نے بتایا شجاع خانزادہ صاحب کے جو بیٹے ہیں جہانگیر خانزادہ صاحب، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے کچھ مخیر حضرات اور جو چیریٹی کرتے ہیں بہت بڑے لوگ جو ہیں ان کا نام لیا آپ نے، تو یہاں پر جو ہے شیخ آفتاب صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر تھے، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں ان کی تو کچھ گورنمنٹ یا حکومت کے ساتھ تھوڑی سی ان کی کچھ سیاسی اختلافات ہیں، اس وجہ سے بھی، اور شاید ان کی کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو سیویئر کچھ ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا کچھ اس طرح کی بات ہے، تو جی جی، تو شیخ آفتاب صاحب اور وہ بھی نظر نہیں آ رہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، یا وہ کہیں سائٹ پر کیوں ہوئے ہیں؟ جی، شیخ آفتاب صاحب ایک بیان ہماری نظروں سے گزرا جب شہباز شریف صاحب لندن سے یہاں پر پاکستان میں پہنچے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ان مشکل حالات میں عوام کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے امداد کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ وہ کوئی اپنے حلقے کے عوام میں کوئی جو ان کے متاثرین ہیں امداد تقسیم کریں گے، یا کوئی انہوں نے لائے عمل طے کیا کہ خفیہ طور پر تقسیم کریں گے۔ اعلانیہ غیر اعلانیہ ان کی طرف سے کسی قسم کی امداد کا کوئی بھی اقدام سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا، آج میں دیکھ رہا تھا، میرے خیال میں شاید آپ بھی اس کو کور کر رہے تھے، جہانگیر خانزادہ صاحب کچھ راشن کے جو ہے وہ چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، اس کا بندوبست کر رہے تھے، تو بہت سے آپ کے لوکل صحافی حضرات بھی تھے، اور بالکل یقیناً آپ بھی ہوں گے وہاں پر۔ ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے جو بیگز وہاں پر راشن کے بنوائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ وہی انداز جس طرح یہ ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی، اپنی تصویریں اور اپنے شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کی تصویریں لگا کر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کوئی الیکشن کی کمپین کا کوئی اسٹنٹ ہے، یا لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ کل اگر آپ ہم آپ کے پاس جائیں تو ہم آپ کو یاد دلائیں، یا آپ کو یاد خود آئے کہ یہ چیز ہم نے آپ کو دی تھی۔ تو یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقع ہے ان باتوں کا نہیں ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا جی، تاہم اگر وہ یہ لگا کر بھی یہ کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، چاہے وہ ان کو یہ باور کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہم آئیں گے، انتخابات آئیں گے تو آپ نے ہمیں اس وقت بھی یاد رکھنا ہے، اس وقت ہم آپ کو یاد رکھ رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ جی، بہرحال کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، جی، تھوڑا بالکل ایوائڈ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ٹھیک ہے، جیسا ہر کوئی سیاسی پارٹی اپنا بہتر سمجھتی ہے اس سے۔ اچھا، جو ہے اپنا چنگیز خان صاحب کچھ دنوں پہلے ایکٹیو نظر آئے تھے، کچھ ماسک اور کچھ گلوز وغیرہ تقسیم کرتے ہوئے، اس کے بعد وہ بھی کوئی سین سے غائب لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا واقعی وہ بیک دی سین جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ مدد وغیرہ لوگوں کی؟ جی بالکل، ان کی طرف سے بھی کوئی مالی امداد کا باقاعدہ یا باضابطہ اعلان نہیں ہوا، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پر ان کی طرف سے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔
گزشتہ روز میری ان سے بات ہوئی جب وہ یہاں پر حضروں میں مختلف تنظیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ نے اپنے طور پر کیا کیا ہے. ان کا جواب یہ تھا جی کہ میں نے اپنے گاؤں کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے ان کو اپنے طور پر جو حسب استطاعت حسب توفیق میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا, لیکن میں اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو خفیہ طور پر ہی رکھنا چاہتا ہوں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا امداد کی ہے یا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت واحد سیاسی رہنما ہے جو کہ پبلک میں موجود ہے اور اپنے علاقے میں پائے جاتے ہیں. جی بالکل, یہ چیز آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ گاہے بگاہے بہت سی نیوز میں وہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں وہ اس سلسلے میں. اچھا, یہ تو تھا جو سیاسی لیڈران ان کا کس طریقے سے بیہیویئر ہے اس سچویشن میں. اب آتے ہیں جو مخیر حضرات ہیں جی, جو بالکل جیسا آپ نے کہا اجالا ٹرسٹ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمیٹیاں ہیں اپنے اپنے گاؤں دیہات میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت, جس میں مخیر حضرات ملک سے اور بیرون ملک سے اس میں امداد بھیجتے ہیں اور اس سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو باقی جو ہے وہ مخیر حضرات جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو اس وقت ہونا چاہیے فور فرنٹ پر, وہ بھی ہے موجود یا ابھی وہ دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کا؟ جی دیکھیں, ایسا ہے جی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز تو ہمیشہ دیر سے شروع ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے دیر سے جو بھی کام ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ مخیر حضرات یا سماجی تنظیمیں جو افراحی تنظیمیں جو یہی سامنے آتی ہیں. ہمیں سب سے بڑا جو ایج ہے یہاں پر بیرونی ممالک میں چھاچی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں, جیسے کہ انگلینڈ میں ہے, ہانگ کانگ میں ہے, امریکہ میں ہے, مختلف یورپی ممالک میں ہے, اور دبئی میں, یو اے ای میں, مطلب کہ مختلف ممالک میں کوئی بزنس بھی کر رہے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں, اور ان کی طرف سے ہی سب سے بڑی امداد یہاں پر پاکستان میں پہنچتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت وہ بھی لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہے جیسا پاکستان میں کہ باہر جا کر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام کر لیں, کوئی آپ نے اگر دکان کھولی تو دکان کھول کے کوئی آپ کام کر کے واپس آ جائیں. کیونکہ یورپی ممالک میں جس طرح کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا ویسا ہے, وہاں پہ قانون ہے, تو لوگ باہر نہیں نکل رہے. مختلف لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور وہ میں ایک تنظیم کا سیکرٹری اطلاعات کی جو کہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی چھچ ہے, اس کا میں سیکرٹری اطلاعات. تو لوگوں نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. جی لوگوں نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جی کہ یہاں پر ہم تو جب جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلے گا ہم اپنی طرف سے جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ مدد کریں گے. ٹھیک. اچھا نثار بھائی, آپ کی تصویر شاید تھوڑا سا یا تو کیمرے کا مسئلہ ہوا ہے دوبارہ یا کچھ, ذرا چیک کیجیے گا, لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے اس وقت. اچھا یہ آواز آ رہی ہے لیکن تصویر اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کنیکشن کا مسئلہ ہو. اچھا جی, ابھی آپ کی تصویر بھی آ گئی ہے. اچھا, تو یہ تو آپ نے بتایا. اچھا, لوگوں کی اب بات کرتے ہیں, اس لیے کہ میں نے بھی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں اپنے علاقوں کی اور خاص طور پر ہزرو شہر اور اٹک شہر کی, کہ یہاں پر لوگوں نے بھی شروع میں رسپانس جو تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا. گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کرنے کا بڑا جو ہے وہ بڑی کوشش بھی کی, بہت سی شاپنگ سینٹرز, بہت سے بازار ہو گئے, اسکولز, دفاتر ہو گئے, وہ انہوں نے بند کیے, لیکن لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. اب کیا سچویشن ہے؟ لوگ کچھ تھوڑے سے اویئر ہوئے ہیں, کچھ اقدامات پر عمل ہو رہا ہے, گھروں سے نہیں نکل رہے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. نہیں جی, مجھے تو کسی طرح بھی کوئی بھی سیریس نظر نہیں آ رہا. آج بھی میں گیا ایک گراؤنڈ میں گیا تو تقریباً 500-600 لوگ وہاں پہ جمع تھے. کوئی بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے, کوئی کھیل رہے تھے, مختلف کھیل جاری تھے. اور جیسے میں وہاں پہ پہنچا انہوں نے کیمرے کو دیکھا تو انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی, لیکن میں نے ادب سے احترام سے ان سے عرض کی کہ آپ رکیں, اور یہ بات سنے. میں نے ان کو بتایا جی کہ گھر میں بیٹھنا آپ کے فائدے کے لیے ہے, آپ سنجیدہ لیں گے. خدا نہ خواستہ باہر سے کوئی ایک شخص بھی وائرس لے کے آ جاتا ہے تو جو گراؤنڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی ایک کو بھی ہاتھ ملائے تو وہ سب کو متاثر کر سکتا ہے. اس لیے خدارا اس چیز کو سنجیدگی میں لیں اور احتیاط کریں, گھروں میں رہیں. لیکن جی اس کے باوجود لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے جی اس چیز کو.
अच्छा, और ये अभी पिछले दिनों अभी ये जो जुम्मा गुजरा है इसमें जो है जिस तरह हुकूमत ने जुम्मे की नमाज पर पाबंदी या मस्जिदों में जाने पर और ज्यादा लोग जमा होने पर पाबंदी लगाई है, तो यहाँ पे आपके इलाकों में किस तरह इसको देखा गया और लोगों ने इस पर भी अमल किया या नहीं? जैसे आप कह रहे हैं कि बाकी चीजों पे भी अमल नहीं किया, मजाक ही बनाया हुआ है, तो क्या ये चीज को जो मस्जिदों के बारे में, नमाज के बारे में है, इसको कितना संजीदगी से लिया गया है? देखिए जी, चर्च को एक मजहबी इलाका भी जाना जाता है। जी। यहाँ पर ज्यादातर मजहबी लोग हैं। देखा ये गया जी कि जो शहर थे, बड़े शहर जैसे अटक शहर था, अटक की कुछ मसाजिद में और जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं उनकी कुछ मसाजिद में तो मतलब कि चंद अफराद ने नमाज जुमा अदा की। जी। लेकिन जो देहातों की मसाजिद थी, जो दूर दराज की मसाजिद थी, उनमें हस्बे मामूल जुमा की नमाज अदा की गई। एक सिर्फ तब्दीली ये थी जी कि सफ़ें उठा ली गई थी। बाकी उसी तरह अब जब से ये वबा आई है, जब से ये कोरोना की वजह से परेशानी हुई है, तो लोगों ने तो वैसे ही मसाजिद की तरफ रुख ज्यादा कर दिया है और हर रोज जुमा की तरह होता है। तो हस्बे मामूल जुमा अदा हुआ और इसमें हमने यहाँ पर शहरों के अलावा यहाँ पर साइट्स में कोई तब्दीली नहीं देखी। अच्छा, ये आप वैसे तो आप हजरों में रहते हैं, हजरो शहर के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा जितनी भी आपने मालूमात फराहम की वो हम तक पहुंच गई। अटक शहर जो कि एक मेन शहर है आपके इलाके का, वहां की सूरत हाल भी कुछ हजरों से मुख्तलिफ है या जैसे हजरों की है, या उससे ज्यादा लोग जो है वो इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे? वहां पर क्या पोजीशन है? अटक तो ये है जैसे कि अटक में डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, अटक में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, अटक में इंतजामिया के और जो अफसरान है वो बैठते हैं। सारे महकमे वहां पे वो क्योंकि हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का और वो शहर भी है, पढ़ा लिखा तबका वहां पे ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर देखा गया जी कि जो जिस तरह तहसीलें हैं उसकी निस्बत अटक शहर में जो लॉकडाउन है वो कामयाब रहा है। अच्छा, वहां पर कामयाब रहा है, यानी कि बाजार और स्कूल और ये बिल्कुल, इसलिए कि बेसिक जो ब्यूरोक्रेसी है वो वहीं पर बैठती है। अच्छा, ये तो आपसे हमने एक आपके इलाके छच की एक तस्वीर जो है आपने हमें दिखाई कि किस तरीके से पार्टियों ने, सियासी पार्टियों का रवैया है, किस तरह लोगों का है, मजहबी तबके का है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब जरा पंजाब पे आते हैं, इसलिए कि आप की बड़ी गहरी नजर है इस तमाम सेटअप के ऊपर भी और बाकी चीजों के ऊपर भी। तो ओवरऑल जो उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला पंजाब हैं, उनको आप जो इन्होंने इकदामात इस कोरोना वायरस के सिलसिले में लिए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, और क्या उनकी गिरफ्त कुछ थोड़ी मजबूत हुई है हुकूमती कामों को सरअंजाम देने पर, या जैसे शुरू से थे वैसे ही हैं? इसलिए कि शुरू में आए थे उन्होंने कहा था मुझे थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो क्या उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है या अभी तक वैसे ही है? नहीं जी, अभी तक तो मेरा हाल है, ट्रेनिंग में 1-2 साल और भी लग जाएंगे। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर उनकी जगह वज़ीर आला शहबाज शरीफ होते तो यकीनी तौर पर जिस तरह सिंध ने पहले इक़दामात किए, शहबाज शरीफ साहब उस तरह उनसे पहले इक़दामात ले लेते। लेकिन खुशकिस्मती और अच्छी बात यह है कि खुशकिस्मती की और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो फौज ने किरदार अदा किया, जो देखने में आ रहा है जी के और लॉकडाउन हुआ फौज की वजह से, यहाँ पर यही बयान किया जा रहा है जी कि हुकूमत तो नहीं चाह रही थी, लेकिन हमारी फौज ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया अपने अवाम को महफूज बनाने के लिए। हुकूमत चूंकि मजबूत थी, हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ था नहीं, और वो ये देखना चाहती थी कि अगर अवाम को हमने लॉकडाउन कर दिया, घरों में बिठा दिया, तो राशन का बंदोबस्त कहां से होगा, ये चीजें जितनी भी है अशय खुदनोश तो वो कहां से लेंगे। लेकिन स्टेप लिया गया पाक आर्मी की तरफ से अपने अवाम के लिए, और वो इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद है हुकूमत की हुकूमती इक़दामात के बाद। तो ये पॉजिटिव है जी। अभी क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर दूसरे सूबे की तरह अब यहाँ पर भी इक़दामात हो रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे जी कि यहाँ पर प्रॉपर लॉकडाउन हो। हुकूमत को चाहिए कि वो प्रॉपर लॉकडाउन करे, और अगर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ता है लोगों को
کو سنجیدہ کرنے کے لیے تو اس اقدام سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا نثار خان صاحب، آپ نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب اگر اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتے تو شاید وہ بہتر طریقے سے اس تمام جو کرائسس اس کو کور کرتے یا اس کے لیے اقدامات لیتے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو پورے پنجاب میں جو اسپتالوں کی صورتحال ہے، نہ وینٹیلیٹرز اتنے ہیں، حالانکہ پچھلے 30 سال تک۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ جی، میں شہباز شریف کا اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ انتظامی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، ان کا ایک روب اور دبدبہ تھا۔ عثمان بزدار صاحب کا ابھی تک بیوروکریسی پہ روب اور دبدبہ نہیں ہے، اور وہ اس حوالے سے کوئی ایک ساتھ ایکشن بھی نہیں لے رہے، یا ان کا ابھی تک کوئی ایکشن بھی نظر نہیں آیا۔ آج بھی ہم نے بات کی کہ اگر شہباز شریف صاحب وینٹیلیٹرز اسپتالوں کو فراہم کر دیتے، جیسا کہ یہاں پر آج تنقید کی جہانگیر خانزادہ نے جو سٹنگ ایم پی ہے مسلم لیگ نون کے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ جہانگیر خانزادہ اور ان کے والد گرامی ایک عرصہ تک ان کے پاس اقتدار رہا، تو انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کتنی کٹس فراہم کی ہیں اپنے دور میں، اور وہ کتنے وینٹیلیٹرز یہاں پر وہ لے کے آ سکے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ کا ویلڈ سوال ہے، میں انتظامی امور کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور حوصلہ افزا اقدامات نہیں ہے ویسے اسپتالوں میں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں صرف اسپتالوں کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہاں پر سٹاف اور جو سہولیات ہیں وہ فراہم نہیں کی انہوں نے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک انتظامی لحاظ سے جو ہے وہ تجربہ شہباز شریف کا بہت زیادہ ہے عثمان بزدار سے، اور ان کی گرفت بھی بیوروکریسی پر کافی مضبوط تھی۔ میں اسی سوال اس وجہ سے بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے علاقے میں اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میرے سوال کے جواب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے اپنے اس علاقے میں کتنے سینٹرز آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے مختص کیے ہیں، جس میں جو کرونا وائرس کے اگر شکار لوگ ہیں تو ان کو وہاں پر علاج کے لیے یا سیلف آئسولیشن یا جو کرتینہ ہے وہاں پر لے کے جایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ 4-5 ہاسپٹلس کے نام لیے تھے، جس میں ایک ہاسپٹل جو ہے وہ رنگو ہاسپٹل بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا ہے، اور کیا سچویشن وہاں پر سہولیات موجود ہیں یا بس خانہ پوری ہی ہے؟ دیکھیں جی، میں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، صدر مقام ہے تحصیل ہزروں کا، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہزروں میں نے وزٹ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ، تو وہاں پر دیکھنے کو یہ آیا کہ ایک مریض جو راشد نواز مریض ہے، راشد جو کہ سعودی عرب سے آیا ہوا ہے، اس کو لانے کے لیے ریسکیو 112 کی ٹیم آئی ہوئی تھی، اور اس کو دینے کے لیے صرف ایک کٹ ان کے پاس تھی۔ کہتے ہیں جی کہ ہم صرف آپ کو ایک ہی کٹ دے سکتے ہیں، جبکہ ریسکیو 112 کے عملہ نے بتایا تھی کہ ہمارا رول یہ ہے جی کہ ہم 2 افراد جاتے ہیں ایک ایمبولینس کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پر جو عملہ ہمارا اسپتال کا موجود ہے وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کر لے گا، آپ ایک کٹ سے گزارا کریں، کیونکہ ہمارے پاس کٹس کی تعداد بہت کم ہے۔ تو جب دیکھیں جب کٹس کی تعداد ہی بہت کم ہے، جو ڈاکٹرز ہیں یا جو ہیلپ کرنے والا عملہ ہوگا ایسے متاثرہ مریضوں کو لانے کے لیے، تو پھر وہ تو کورونا وائرس جو ہے وہ تو پھر مزید بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اور دوسروں کی جو جانیں بچانے والے ہیں ان کی اپنی جانیں داؤ پر لگ جائیں گی، خطرے میں لگ جائیں گی۔ اسی طرح ہم نے ایک سینٹر کا دورہ کیا جو کہ گورنمنٹ بوائز کالج ہزروں میں ہے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا جی کہ پراپر بیڈ تو بہت کم ہے، چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، اور سہولیات کی بڑی کمی تھی، اور اس کے جب ہم نے لوگوں کی پریشانی کم کرنے کے لیے تو اپنی طرف سے ہم نے اس سینٹر کو سراہا کہ لوگوں میں جو خوف ہے وہ کم ہو سکے، لیکن جب ہم نے دورہ کیا اور ہم نے اپنے سچ نیوز نیٹورک پر وہ اس کی رپورٹنگ کی، تصویریں دیں، تو جو چیف آفیسر ہے سردار آفتاب احمد، انہوں نے وہاں کے انچارج کو معطل کر دیا، اور جب دوسرے روز میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے جو انچارج تھا شہیب، انہوں نے مجھے کہا تھی کہ آپ نے وہاں کا دورہ کیا اور کوریج کی تو اس کی سزا مجھے یہ دی گئی ہے جی کہ مجھے معطل کر دیا گیا ہے۔ تو میرے اس حوالے سے جب سی او سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ نو گو ایریا تھا، اور وہاں پر جو ہمارے انتظامی افسران ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، تو ظاہر ہے اس وجہ سے انہوں نے معطل کیا۔ تو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا کو اس لیے دور رکھا جائے کہ ان کی جو انتظامات ہیں ان میں کمی ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ اچھا، یہ تو آپ نے اپنے جو ہاسپٹلس ہیں ان کی جو ہے صورتحال بتائی۔
اٹک میں جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے یا سی ایم ایچ ہاسپٹلز ہیں تو وہاں پر بھی یہ فیسلٹیز انہوں نے اویلیبل کی ہے عام افراد کے علاج کے لیے، اگر مریض کے ساتھ مریض کو اگر کرونا وائرس کی تشخیص ہو، یا اس کے لیے بھی کوئی خاص انتظامات نہیں ہے، یا کوئی خاص ہاسپٹل ہیں ہمارے دیکھنے والوں تک اگر آپ انفارمیشن دے سکیں کہ کون کون سے آپ نے جو بھی 4-5 ہاسپٹلز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ہزرو یا باقی علاقوں میں یا اٹک میں جہاں پر؟ دیکھیے جی، ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اٹک ہے، جی اس میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہی ظاہر اس میں آتی ہے، اور اس میں چونکہ ساری جیسے میں نے بتایا کہ افسر شاہی وہاں پہ ساری موجود ہے، بیوروکریسی وہاں پر موجود ہے، تو جب کوئی منسٹر بھی وہاں پر وزٹ کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسی اسپتال کو جاتا ہے، سائٹ کے اسپتالوں میں کوئی جانے کی ان کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے دیکھیں گے سائٹ کے اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے. تو سی ایم ایچ ہاسپٹل ہے، پی ایس سی کامرا ہے، یہ دو اسپتال تو ہمیشہ مطلب کہ عوام کے لیے اچھی سہولیات پیدا کرتے رہے ہیں، ان کے اپنے جو ریسورسز ہیں وہ قابل تحسین ہے، ان کو سراہا جانا چاہیے. لیکن جو سول ہاسپٹلز ہیں جتنے بھی ہیں ان میں ہمیشہ سے سہولیات کی کمی ہی رہی ہے. جی جی. اچھا نثار بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی ہمیں کچھ ایک میسج بھی آیا ہے، اس میں زیادہ تر یہی لوگوں کی شکایت ہے کہ آج کل جو مخیر حضرات ہیں یا اگر گورنمنٹ کے یا کسی اور سیاسی پارٹی کے لوگ بھی کسی کو راشن یا تھوڑی سی مدد بھی کرتے ہیں تو وہ 10 لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس در وہاں پہ تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، سیلف پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، عزت نفس جو ہے اس غریب کی مجروح کر رہے ہوتے ہیں. وہ پردہ پوش اور سفید پوش لوگ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح سر عام ان کی تصویریں کھینچی جائیں اور پورے پھر میڈیا پر اس کو چلایا جائے. تو اس کو کسی نے کاؤنٹر کیا ہے یا کوئی سیاسی رہنما ہے جو اس چیز سے یا مخیر حضرات اس چیز سے گریز کرتے ہوں یا منع کرتے ہوں، یا سارے ہی اسی طرح کر رہے ہیں اس وقت؟ نہیں جی، الحمدللہ ابھی لوگوں کو کافی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عزت نفس جو لینے والے ہیں ان کی مجروح نہ ہو، اور اس حوالے سے سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے ہی جو پیغام چلایا تھا جی کہ جب بھی کوئی مدد کرے یا ہم اپنی تنظیم کی طرف سے اگر کوئی مدد کریں گے تو کسی کی تصویر جاری نہیں کی جائے گی. تو الحمدللہ لوگوں کی طرف سے بھی یہ میسیجز آئے، اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ ایک بہت زیادہ چیز وائرل ہوئی کہ کوئی بھی کسی بھی غریب کی، کسی بھی مدد دینے والے کی کوئی تصویر جاری نہیں کرے. اور الحمدللہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے جب ہم کوریج کے لیے جاتے ہیں، اور میرا تو الحمدللہ شروع سے یہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تصویر نہ دی جائے، اور اگر کوئی زیادہ مجبوری ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ تقسیم کر رہے تو صرف راشن کی یا جو تقسیم کرنے والے خود ہوتے ہیں انتظام میں ہوتی ہے ان کی ہی تصویر آ جائے، اس سے زیادہ ہم بھی آگے نہیں جاتے. اور آج کل تو یہ ساری تنظیمیں منع کر رہی ہیں. بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس میں بالکل فور فرنٹ پر ہیں اور ان چیزوں کو لوگوں کو بالکل آگاہ کرتے ہیں کہ اس چیزوں کو نہ کیا جائے، جس سے کسی ایک غریب کی جو کہ مجبور ہے اس کی آپ عزت نفس کو مجروح کریں. اچھا میں عمران خان صاحب سے پوچھ رہا تھا اوور آل جو آپ کے چھچ کا علاقہ ہے، آس پاس کے دیہات اور ہزرو اور اٹک شہر، کہ اس میں امن و امان کی صورتحال کیسی ہے. تو انہوں نے بھی اس وقت تک تو مجھے یہی لگا کہ کہا سب کچھ اچھا ہے یا ہو جائے گا، گورنمنٹ یا جو پولیس ہے وہاں کی وہ کوشش کر رہی ہے. اس لیے کہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ پچھلے دنوں میں تاجک شہر میں بالکل جہاں پہ تھانے کے نزدیک ہی چوری کی واردات ہوئی تھی صبح سویرے، اور اس طرح اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور گندم کی کٹائی کا بھی عمل بھی ہونے والا ہے شروع، اور اس وجہ سے ان دنوں میں بہت زیادہ اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ ایز اے صحافی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پر کیا بتائیں گے ہمیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اصل میں؟ دیکھیں جی، ہمارے ضلع کی خوش قسمتی ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اوپر نیچے ہمیں دو جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز ہیں بڑے اچھے اور بڑے متحرک ملے ہیں. وہ اس کرائم پہ کوئی کسی قسم کے بھی وہ اس میں غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کرتے، اور دیکھا جی گیا ہے کہ وہ خود بھی رات کے وقت بھی چیکنگ کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور ان دنوں جیسا کہ ویسے ہی انتظامیہ الرٹ ہے، پولیس الرٹ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرائم میں اضافہ ہوا ہو، البتہ کمی ضرور ہوئی ہوگی. اچھا بہت سی شکایات جو ہے وہ آپ کے علاقوں میں گیس کی جو ہے یہ بلوں کی ترسیل
اور اس سلسلے میں بہت سے اور بھی شکایات ہیں کہ جب وہ کوئی مسئلہ ہو بل کا تو وہ جب جاتے ہیں گیس سینٹر پہ تو وہاں پر ان کی شکایت سنی جائے یا عملہ نہیں ہوتا. بہرحال میں آپ نے یا کسی اور نے بھی شاید میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کے اوپر کوئی رپورٹ بھی بنائی تھی اور لگائی بھی تھی, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا یہ عوامی ایشو پر سوال کیا ہے. بالکل میں نے ہی وہ لائیو ویڈیو دی تھی, تقریباً کچھ 9:30 پونے 10 بجے کا ٹائم تھا کہ میں سوئی گیس کے آفس میں گیا اور اس وقت تک لوگوں کی جو شکایت لے کر گئے ہوئے تھے لائن لگی تھی اور کافی لوگ وہاں پہ جمع تھے اور جو متعلقہ افسر تھے وہ نہیں پہنچے تھے. میں نے وہاں پہ جو کلرک موجود تھے ان سے نمبر لیا اور ان کو کال کی, انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور میں وہاں پہ اس وقت لائیو ہو گیا اور لوگوں کی شکایات جو ہے وہ میں نے سنی. اس لائیو آنے سے قبل میں نے جو ملک امین اسلم وفاقی وزیر ہیں ان کے کوآرڈینیٹر ہیں جناب حاجی مشتاق صاحب, میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ چونکہ سوئی گیس کی ملک امین اسلم کے کوآرڈینیٹر ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں, میں تو آفس آیا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بھی برملا اظہار کہا, اس امر کا اظہار کیا کہ جو افسر ہے اس سے تو ہم خود بھی تنگ ہیں. اچھا, پہلے کافی شکایات ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جو حکومتی شخصیت کا کوآرڈینیٹر ہو, وفاقی وزیر کا کوآرڈینیٹر ہو, وہ خود کہہ رہا ہو جی کہ ہم اس سے تنگ ہیں اور اس کی شکایات ہیں, تو باقی عام شہریوں کو کیا حال ہوتا ہوگا. وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے. اب جن لوگوں کا بل آتا تھا 300 400 سوئی گیس کا بل 500, ان کا بل آ رہا ہے 60,000 40,000. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ بیچارے غریب جا کے اپنی دہاڑی لگانے کے لیے جانے والے شخص جو اپنی محنت مزدوری کے چھوڑ کر وہ سوئی گیس کے دفتر جا رہے ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں, وہاں پہ وہ رو رہے ہیں کہ ہم اپنا رکشہ بیچے. ایک شخص نے کہا جی کہ وہاں پہ کہ میں اس رکشے پہ آیا ہوں, میں اس کو بیچ کے ڈاکے ڈالوں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سنجیدگی دکھائے, عوام کو اس طرح نہ لوٹے. جن بیچاروں کو نہیں پتا کہ بل بھی ٹھیک ہوتے ہیں یہاں پر دیہاتوں میں, وہ تو پھر بیچارے اس ڈر سے, اس خوف سے کہ ہمارا میٹر کٹ جائے گا, وہ تو بل جمع کرا دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن جن کو پتا ہے وہ ٹھیک کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اس حوالے سے وفاقی حکومت کو انتہائی سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. اور میں بتاتا چلوں کہ سوئی گیس یہ واحد مشکل محکمہ ہے جس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی. ہم یہ ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ اس کا قبلہ کب ٹھیک ہوگا. یعنی کہ حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ بھی بے بس ہیں اس سوئی گیس کے محکموں کے افسران کے آگے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ان کا یہ حال ہے تو عام آدمی کی سنوائی کس طرح ہوگی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا, ملک امین اسلم کی بات آپ نے کی. ملک امین اسلم صاحب شمس آباد کے علاقے سے تعلق ہے ان کا, تو ان کے علاقے میں بھی کچھ کام وغیرہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ان کے علاقے اور خاص طور پر ان کے ہی گھروں کے نزدیک جو صورتحال ہے صفائی کی اور باقی جو سیوریج کا سسٹم ہے اس کے بارے میں بہت سی ویڈیو وائرل بھی ہوئی اور لوگوں نے اور مخالف پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل کیا اور کہا کہ یہ وزیر موسمیات ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی ان کے ساتھ قلمدان ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اپنے گھر کے پاس جو ہے کیا حال ہے. تو کچھ وہاں پہ بھی بہتری آئی ہے یا ابھی بھی جو ہے وہ لوگ منتظر ہیں کہ کچھ ہوگا؟ دیکھیے جی, ملک امین اسلم بڑے شریف سیاستدان ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے کام پہ نظر رکھتے ہیں. دیکھا یہ کیا تھی کہ جب گزشتہ دنوں بارشیں تھیں, بارشیں بہت زیادہ تیز تھیں اور بارشوں میں آپ جانتے ہیں کہ کیچڑ اور یہ ساری چیزیں پانی اور یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ جو پانی ہوتا ہے روڈ پہ نظر آتا ہے. اس حوالے سے ہمارے ایک ساتھی نے وہاں پہ جا کر رپورٹنگ کی اور انہوں نے وہ دکھایا جی کہ وفاقی وزیر ملک امین اسلم کے گھر کے پاس یا ان کے ڈیرے کے پاس یہ کیسا ماحول ہے. حالانکہ وہ ماحولیات کے وزیر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف شمس آباد کو نہیں رہتے, کسی بھی گاؤں کو لے لیں, شادی خان کے علاوہ شادی خان ایک صاف نظر آتا ہے, کسی بھی گاؤں کو لے لیں وہاں پر یہی حال ہے جو ملک امین اسلم کے گاؤں کا حال ہے. اسی طرح سیوریج سسٹم نہیں ہے, پانی نالوں میں کھڑا رہتا ہے, بدبو ہوتی ہے, نالوں میں گھاس اگاتی ہے اور وہ پانی آگے نہیں جا سکتا اور وہیں پہ کھڑا ہو کے مسائل پیدا کرتا ہے. یا راستے میں اگر آتا ہے تو ظاہر جب راستے میں پانی کھڑا ہوگا, گاڑیاں گزریں گی, ٹریفک گزرے گی تو وہ اس میں کھڈے بنا دیں گے, اس کو روڈ کا ستیہ ناش کر دیں گے. تو یہ دوسری بات ہے کہ کاموں کا جہاں تک آپ نے کہا تو وفاقی حکومت نے تو ابھی تک کہیں بھی ترقیاتی کام شروع ہی نہیں کیے. پنجاب حکومت نے کہیں پہ بھی ترقیاتی کام شروع نہیں کیے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے. البتہ ملک امین اسلم نے کچھ فلٹریشن پلانٹ منظور کروائے,
کچھ اور فنڈز منظور کروائیں، اور یہ جو اوور آل چرچ میں نکاسی آپ کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ ملک امین اسلم کوئی اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اللہ کرے یہ سچ ہو اور ملک امین اسلم کچھ کر سکیں۔ اس وقت ان کے پاس فل پاور ہے، اگر وہ اب نہیں کر سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پھر کبھی کچھ اپنے علاقے کے لیے، اپنے ضلع کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اچھا، ملک امین اسلم صاحب، بالکل جی آپ نے صحیح کہا کہ کچھ واٹر فلٹریشن پلانٹس ڈفرینٹ جو ولیجز ہیں ان کے لیے، خاص طور پر میرے خیال میں شاید تاجک گاؤں میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کامل پور موسیٰ میں بھی، اور کچھ ایک اور جگہوں پر بھی انہوں نے اس کے حضروں میں بھی۔ جی، تو یہ ابھی ایک سوال بھی میرے پاس آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو ابھی کرونا وائرس کے سلسلے میں بہت سے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت شاید اسپرے کروایا جا رہا ہے، سینیٹائزیشن جو ہوتی ہے، تاکہ اس سے بچاؤ کیا جا سکے۔ تو کہا گیا کہ تاجک گاؤں میں جو ہے وہ ابھی تک کسی نے کروایا نہیں ہے یا کوئی کر نہیں رہا، تو یہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے یا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقوں میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ریسکیو 1122 کا جو عملہ ہے یہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر یہ شہروں کے مختلف مقامات پر کر رہا ہے، جیسے کہ جہاں پر گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، بس اڈا ہے اور شہر کی سڑکیں یہاں پر کر رہا ہے۔ اور میں نے سوال کیا جب ریسکیو 1122 کے انچارج سے کہ یہ کہاں جہاں کیا جائے گا، تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ جہاں جہاں پر بھی ہمیں ضرورت پڑی، جہاں جہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، ہم وہاں پر جا کر کریں گے تاکہ یہ جو جراثیم ہے ان کا خاتمہ ہو سکے۔ یعنی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی اپنی مدد آپ کے تحت نہیں ہو رہا، اور جہاں ان کو ضرورت ہوگی تو وہ وہاں پر کریں گے۔ اچھا، یہ ایک سوال ایک اور میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا اٹک شہر سے میجر طاہر صادق صاحب اور ان کی صاحبزادی ایمان طاہر جو ہیں وہ ایم این اے کے طور پر منتخب بھی ہوئی ہیں، اور یہاں سے مشیر ہیں شمس آباد سے وزیر اعظم صاحب کے ملک امین اسلم صاحب، اور اسی طرح حضروں سے آپ کے جو ہیں وہ قاضی احمد اکبر صاحب ٹکٹ ہولڈر تھے۔ تو ان تینوں کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہے یا ہر کوئی اپنے اپنی جو ہے وہ 1.5 دن کی مسجد بنا کر اور اپنے اپنے راستے پر لگا ہوا ہے؟ تو یہ اگر جب تک کوارڈینیشن ہوگی تو میرے خیال میں شاید نتائج بھی پارٹی کے لیے بھی اور علاقے کے لیے بھی اچھے ہوں گے۔ جی بالکل، آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے۔ دیکھیں جی، ملک امین اسلم اور میجر طاہر صادق کی اس وقت جو سیاسی مخالفت چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جی، پہلے تو آثار تھے، پہلے نظر آتے تھے کہ یہ مطلب ان کی کوئی صلح ہو جائے گی، لیکن اب اس لیٹ پہ پہنچ گئی تھی کہ مستقبل قریب کیا دور دور تک ان کے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ ان کی کوئی صلح ہو سکے۔ ایون کہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ملک امین اسلم صاحب کے کہنے پر ہی عمران خان صاحب میجر طاہر صادق صاحب کو اور ان کے گروپ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک قاضی احمد اکبر صاحب کی آپ نے بات کی، وہ الیکشن سے پہلے تک تو ملک امین اسلم صاحب کے گروپ میں تھے، ٹھیک، لیکن جب ٹکٹ کے اعلانات ہوئے اور ٹکٹ ایک طرف میجر طاہر صادق صاحب کو مل گیا اور دوسری طرف قاضی احمد اکبر صاحب کو، تو پھر انہوں نے اپنی گروپ بندی جو کر لی وہ میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ کر لی، اور چونکہ وہ یہ ان کے والد گرامی بھی پہلے اس میں شامل رہے، میجر طاہر صادق کے ساتھ شامل رہے اور پہلے بھی سیاسی قربتیں رہی ہیں، تو اب ایک دفعہ پھر قاضی احمد اکبر صاحب جو ہے وہ میجر طاہر صادق صاحب کی طرف ہی ان کا جھکاؤ ہے، وہ اور وہ انہی کو اون کرتے ہیں، جبکہ ملک امین اسلم کے ساتھ ان کی ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ان کا کوئی آپس میں صلح ہے یا ان کی کوئی آپس میں بنتی ہے، اور ایسی چیز کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، اور یہ علاقے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ملک امین اسلم اور میجر طاہر صادق عوام کے ساتھ دونوں اگر مخلص ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو عوام کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگا لینا چاہیے۔ بالکل جی، میں اس لیے پوچھ رہا تھا یہ کہ پچھلے دنوں میں ملک امین اسلم صاحب نے اپنی ایک غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جو ایک 3 رکنی کابینہ کہیں یا کمیٹی کہیں وہ بنائی ہے،
اس میں انہوں نے اپنی طرف سے 3 لوگ منتخب کر کے اور اس کو کہا ہے کہ یہ لوگ اس کو رن کریں گے. اسی طریقے سے قاضی احمد اکبر صاحب نے بھی 3 لوگوں کی ایک الگ سے کمیٹی بنائی ہے جو کہ لوگوں کی مدد کریں گے. تو میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن کیوں لگتا ہے کہ نہیں ہے، کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے راہ پر چل رہے ہیں. تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ قاضی احمد اکبر صاحب اور ملک امین اسلم صاحب کے درمیان بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. چلیے مان لیتے ہیں کہ میجر طاہر صادق صاحب اور ملک امین اسلم کی تو آپس میں شروع سے ہی کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے. تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ان دونوں کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ اس طرح آپس میں، میرے خیال میں شاید کنیکشن نثار صاحب آپ کا ہمارے ساتھ، جی نثار صاحب کا کنیکشن اس وقت ہم سے جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، نیٹ ورک پرابلم بھی تھی، لیکن ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ ہمارے ساتھ رابطہ ان کا بحال ہوا تو ہم اس کو لے لیں گے، نہیں تو ہم پروگرام کو یہیں پر اختتام کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. اور نثار علی خان صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر اور چیف ایگزیکٹو بھی ہیں چرچ نیوز نیٹ ورک کے، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنے لیٹ نائٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ جو تھے وہ لائیو تھے. بہت بہت شکریہ ان کا بھی. اور میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.